खूबसूरती दी है। ये जो मोटरवे है, ये इसकी वजह से सारे पाकिस्तान से टूरिज्म आएगी, यहां टूरिस्ट आएंगे, पैसा खर्च करेंगे, लोगों की दुकानें चलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो मैंने ये सारा ऊपर का इलाका देखा है, इंशाअल्लाह हम यहां 2 नथिया गली इन पहाड़ों पे इंशाअल्लाह बनाएंगे, क्योंकि अब तक रास्ता इतना दूर था, स्वात के लोग गलियात की तरफ जाते थे, लोग ज्यादा से ज्यादा कागान चले जाते थे। लेकिन ये जो आपका इलाका है, क्योंकि मैं वो पाकिस्तानी हूं जो सारा पाकिस्तान फिरा हूं, कबाइली इलाके से लेके बलूचिस्तान से लेके गिलगित बल्तिस्तान से लेके सिंध, सारी जगह गया हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो इलाका शुरू होता है हजारा से, मलाकंड, स्वात और फिर यहां से ऊपर जाता है। मैं सारी दुनिया पे रहा हूं, स्विट्जरलैंड गया हूं, ऑस्ट्रिया गया हूं। आप इतने खुशकिस्मत लोग हैं, शायद ही दुनिया में इतनी खूबसूरती कहीं और है जो आपके इलाके में, जो अल्लाह ने आपको दी है। लेकिन ये अब तक लोग पहुंच नहीं सकते थे यहां। ये जो मोटरवे बना है, इंटरचेंज से ये आपका इलाका खोल देगा, ये तब्दील हो जाएगा आपका इलाका इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह जो ऊपर पहाड़ों पे हमने जगह देखी है, बड़े बड़े हिल स्टेशन बनेंगे, क्योंकि इस वक्त इतना ज्यादा टूरिस्ट जाता है गलियात में, लोगों के पास जगह नहीं है जाने की। 1 लाख गाड़ी जाती है, जब कोई ईद की छुट्टियां हो, पाकिस्तान डे हो, 1 लाख गाड़ी जाती है नथिया गली, मरी, डूंगा गली। तो अगर ये इलाका जब इंशाल्लाह आपका मोटरवे बन जाएगा, इंशाल्लाह स्वात के नौजवानों, आपको यहां से बाहर नौकरियां ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, ये इलाका बदल जाएगा इंशाल्लाह। दूसरी चीज, परवेज खटक ने अभी आपको बताया कि तब्दीली क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तब्दीली आती है तालीम की वजह से। मुझे फख्र है कि 3 साल में आज पख्तूनख्वा का जो तालीम का निजाम है, जो स्कूलों का हालात है, सारे पाकिस्तान से बेहतर है। 3 साल में स्कूलों के अंदर तब्दीली आ गई, टीचर आते हैं क्लासों में, और ये पहली दफा हुआ है, ये नौजवानों गौर से सुने, पहली दफा हुआ है कि 34,000 बच्चे प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में गए हैं। 34,000 बच्चे। इसका मतलब कि स्कूलों का निजाम ठीक होता जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी, हम पूरा पहले, सबसे पहले अपने मुस्तकबिल, अपने नौजवान, अपने बच्चों के ऊपर जोर लगाएंगे, अपनी बच्चियों पर जोर लगाएंगे, बच्चियों के स्कूल बनाएंगे। और ये जो एक बड़ी सबसे पहले जायज डिमांड जुनैद मुझे बड़ी पसंद आई आपके एमएनए ने, उसने कहा हमें औरतों की यूनिवर्सिटी चाहिए, इंशाल्लाह आपको बना के देंगे यहां। और उसके बाद मैं फिर से परवेज खटक आपको मुबारक देता हूं कि पख्तूनख्वा के अंदर जो आपने पुलिस का निजाम आज लेके आए हैं, सारे पाकिस्तान के लोग, तीनों सूबों के लोग आज पख्तूनख्वा की पुलिस की तरफ देख रहे हैं। एक मॉडल पुलिस बन रही है, गैर सियासी है, मेरिट पे है। मेरे ऊपर पंजाब में 6 FIR काटी हुई है, एक जगह तो मुझे मुजरिम करार दे दिया, और 100
ہمارے بڑے بڑے عہدیداروں کے اوپر پنجاب میں ایف آئی آر کٹ چکی ہے، سندھ میں بھی یہی حال ہے. لیکن مجھے آج بتائیں کہ ایک ہمارے مخالف کے خلاف پختونخوا میں ایف آئی آر کٹی ہو، ایک بتائیں. کیونکہ ہماری پولیس غیر سیاسی ہے، ہماری پولیس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے، میرٹ ہے. این ٹی ایس کے اوپر پولیس والوں کی بھرتی ہوتی ہے، پولیس والے پیسے دے کے بھرتی نہیں کرواتے. آپ کو پتہ ہے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایزی لوڈ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پولیس والوں کو پیسے دے کے نوکریاں لینی پڑتی تھی. انشاءاللہ میرٹ پولیس پہ ہی نہیں، صرف ٹیچرز کو بھی میرٹ پہ لیتے ہیں. این ٹی ایس سسٹم کے اوپر کوئی بھی آ سکتا ہے. اور میرٹ، یاد رکھیں، میرٹ کے اوپر قومیں اوپر جاتی ہیں. میرٹ ہوتی ہے تو قوم اوپر جاتی ہے، میرٹ ہوتی ہے تو کرکٹ ٹیم جیتی ہے، میرٹ ہوتی ہے تو ہاکی ٹیم جیتی ہے. جب میرٹ نہیں ہوتی وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. آج میرٹ ہے تو ایک نوجوان، آپ کا مراد سید، نوجوان آج ڈپٹی سیکرٹری جنرل بن چکا ہے تحریک انصاف کا. یہ کوئی عمران خان کا رشتہ دار نہیں ہے. یہ اگر نون لیگ میں ہوتا تو نواز مراد سید شریف ہوتا، نہیں تو اوپر نہیں آ سکتا تھا. اور پیپلز پارٹی میں ہوتا تو بھٹو ہونا چاہیے تھا، اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں ہونا چاہیے تھا تو کوئی رشتہ دار ہونا چاہیے تھا. اور اگر اے این پی ہوتی تو آپ کو پتا ہے کہ ولی خان کی فیملی نہ ہوتی تو اوپر نہیں آ سکتا تھا. لیکن اس پارٹی میں میرٹ ہے، اور میرٹ مزید بڑھے گی انشاءاللہ. جب ہم الیکشن کروائیں گے، کوئی بھی ہمارا نوجوان جو بھی محنت کرے گا انشاءاللہ اس پارٹی کا ایک دن چیئرمین بنے گا پی ٹی آئی کا. یہ فرق ہے. اس کے علاوہ ہسپتالوں کا ابھی تک اتنا جو میں چاہتا تھا اتنی تیزی سے کام نہیں ہوا، دیر لگی، کیونکہ ہسپتالوں کا نظام تباہ ہو چکا ہے پاکستان میں. لیکن میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں جائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ کیا کوئی فرق پڑا. انشاءاللہ آپ کو لوگ کہیں گے کہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن پہلے سے اور بہتر ہوگا، اور اس کو اور بہتر کریں گے. کیونکہ ہم نے سب سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے انسانوں پہ پیسہ خرچ کریں گے، اپنے نوجوانوں پہ. اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ اس ملک کے نوجوان ہیں. ان کو ہم نے تعلیم دی، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دی. یہ خود ہی نوکریاں دیں گے، کام کریں گے، بزنس کریں گے. لیکن اگر اسی طرح کے حالات رہے جو آج سارے پاکستان میں ہیں، سب سے کم بر صغیر میں پیسہ پاکستان تعلیم پہ خرچ کرتا ہے. ایک وقت تھا کہ ہم سارے بر صغیر سے آگے تھے تعلیم میں، آج ہم سب سے پیچھے رہ گئے. کیونکہ پیسہ جو آپ کے اوپر خرچ ہونا ہوتا ہے وہ جان کے میگا پروجیکٹس ڈھونڈتے ہیں. مثلا میٹرو، ان کے اوپر اربوں روپیہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ بڑی بڑی کمیشنز بنتی ہیں، ان کے جیبوں میں پیسہ، ان کے بیرون ملک بینک اکاؤنٹس میں پیسہ جاتا ہے، پینما کی کمپنیز میں پیسہ جاتا ہے، بجائے عوام کے اوپر پیسہ خرچ کرنا. تحریک انصاف نے یہ جو میں آپ کو بتا دوں کہ موٹر وے بنایا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہی موٹر وے پنجاب میں 45 ارب کا ہے، یہی موٹر وے پختونخوا میں 35 ارب کا ہے. 10 ارب کا کم بنا ہے. تو پنجاب میں 10 ارب کسی کی جیب میں گئے ہیں. اس لیے میں بھی آ رہا ہوں 2 نواز گو کے اوپر.
اچھا تیسری ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو کہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. پہلی دفعہ ایک صوبے نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ملک بہتر چھوڑ کے جائیں. 1 ارب درخت اگا رہے ہیں پختونخوا کی حکومت. اس سے پہلے ساری پاکستان کی تاریخ میں 64 کروڑ درخت لگائے گئے تھے. 5 سالوں میں انشاءاللہ 1 ارب سے زیادہ درخت لگائیں گے. یہ آپ کے لیے، کیونکہ نوجوانوں جب درخت لگتے ہیں تو یہ جو موسم گرم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے دریاؤں میں کم پانی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آگے ہمارا ملک ریگستان بن سکتا ہے، اس لیے یہ درخت اگانا اپنے مستقبل کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے. عمران خان کو اور پرویز خٹک کو تو شاید فرق نہ پڑے، لیکن یہ آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ملک ہم نے، اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے. اس میں سب کچھ دیا ہے. 12 موسم دیے ہیں. آدھی دنیا کے جو سب سے بڑی پہاڑ ہیں دنیا میں، آدھے پہاڑ پاکستان میں. 12 موسم ہیں. پھر سے سوچ لیں 12 قسم کی فصلیں، پھل اگا سکتے ہیں ہم اس ملک میں. اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن ہم نے جب تک یہ اللہ کی نعمت، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان کا ہم دھیان نہیں رکھیں گے، اللہ نعمتیں لے لیتا ہے. اس لیے آپ نے اور ہم نے مل کے پہلے پختونخوا کو وہ صوبہ بنانا ہے جو سارے پاکستان کے لیے مثال بنے. جو مجھے خوشی ہے، ہم جو بلدیاتی نظام لے کے آئے ہیں یہ بھی ایک انقلاب ہے. پہلی دفعہ اقتدار ایک حکومت نے اپنے سے لے کے نیچے تک دیا ہے. کبھی پہلے ایسا نہیں دیا گیا. 30% ڈیولپمنٹ فنڈ نیچے بلدیات میں دیے ہیں، کبھی نہیں دیا گیا. پہلی دفعہ ولیج کاؤنسلز الیکٹ کروائی ہیں، کبھی نہیں پہلے ہوا. اور میں اور پرویز خٹک آپ سب سے وعدہ کرتے ہیں کہ ابھی تک جو دشواریاں آ رہی ہیں بلدیاتی نظام کو چلنے میں، کیونکہ پہلی دفعہ ہے مشکلیں آنی تھی، ہم دونوں کا وعدہ ہے کہ ہم وہ 40,000 بلدیاتی الیکٹڈ نمائندوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کی ساری مشکلیں حل کریں گے اور انشاءاللہ ان کو ہم جو پاورز ہیں ہم نیچے تک پہنچائیں گے. آخر میں کرپشن. میرے ملاکنڈ کے نوجوانوں ایک چیز یاد رکھنا، کرپشن ایک ملک کی کینسر ہے. کرپشن ملک کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے. ایک ہوتی ہے کرپشن چھوٹی، یعنی پٹواری کرپٹ ہو گیا، سرکاری نوکر کرپٹ ہو گئے، وہ لوگوں کو تو تنگ کرتا ہے لیکن ملک کو تباہ نہیں کرتا. دوسری کرپشن ہوتی ہے جو بڑی کرپشن ہوتی ہے، جو کہ ملک کا جب سربراہ کرپشن کرتا ہے تو پھر اس کے وزیر کرپشن کرتے ہیں، تو پھر اس کے سیکرٹریز کرپشن کرتے ہیں، پھر وہ نیچے تک سارا ملک کو کرپٹ کر دیتا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 90 دن میں بڑی کرپشن پختونخوا سے ختم کریں گے. میں آج سب کو چیلنج کرتا ہوں، 3 سال ہو گئے، مجھے ایک کیس بتا دو بڑی کرپشن کا پختونخوا میں. چیلنج کرتا ہوں میں. یہ جو مجھے کئی نون لیگ کے موٹو گینگ، مریم کی ایک موٹو گینگ ہے مریم شریف کی، یہ جو ہمارے پر الزام لگاتے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں، نیب آپ کے پاس ہے، پختونخوا میں مجھے ایک بڑا کرپشن کا کیس بتا دو. ہماری کرپشن ہے
نچلی سطح پہ ہے، اور آہستہ آہستہ جو اب ہم قانون لے کے آ رہے ہیں، یہ قانون سن لیں. پہلا ہم نے جو قانون بنایا ہے اسے کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اس کا مطلب کہ اقتدار میں آ کے ذات کو فائدہ کوئی نہیں پہنچا سکتا. یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کی جمہوریتوں میں یہ قانون ہے. پہلی دفعہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ لے کے آئی ہے، اور وہ میں مبارک دیتا ہوں پرویز خٹک آپ کو اور آپ کی گورنمنٹ کو کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک قانون آیا ہے جو کہ یہ جو پرویز خٹک نے ابھی ایک نام لیا تھا کہ ایک آدمی یہاں پھر رہا ہے ٹرانسفارمرز دیتا ہوا. میں ابھی بجلی پہ بھی ویسے آتا ہوں، تو یہ جو دیتا پھر رہا ہے یہ کیا تھا؟ چھوٹا سا کانٹریکٹر تھا، کیسے اربوں پتی بن گیا؟ یہ سب سے آسان چیز ہے کہ کانٹریکٹر پہلے الیکشن جیتے، اقتدار میں آئے، اور پھر اقتدار میں آ کے کانٹریکٹ لے اور پیسہ بنا لے. یہ دنیا میں اس کو کرپشن کہتے ہیں. پہلی دفعہ ہم نے قانون بنایا کہ آگے سے ہم نہیں کرنے دیں گے. دوسرا، اب یہ سنیں، آنے والا ہے اس ہفتے انشاءاللہ، اگلے ہفتے ایک نیا قانون آنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں وسل بلوور ایکٹ. یہ کیا ہے؟ کسی بھی سرکاری محکمے میں کسی بھی کرپشن کی نشاندہی کوئی کرے گا، مثلا 1 کروڑ روپے کی کرپشن کی نشاندہی کرے گا، اس میں سے جو بھی اگر 1 کروڑ روپیہ واپس آتا ہے 25 لاکھ اس کو 30% ہاں پرویز صاحب کہتے ہیں ہم 30 لاکھ روپیہ 1 کروڑ میں سے اسے دے دیں گے. یہ کرپشن روکنے کا بہترین طریقہ ہے. 30% جو بھی کرپشن کی نشاندہی کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوگی 30% پیسہ اس کو ملے گا، اور جائز پیسہ ملے گا. اس طرح ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ میں انویسٹیگیٹرز بیٹھے ہوں گے. یہ ایک بہترین طریقہ ہے کرپشن روکنے کا. اور پھر جو ہم نے قانون بنایا ہے نیا احتساب ایکٹ، میں چیلنج کرتا ہوں کہ باقی صوبے بھی بنائیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف آپ بناؤ. اور مجھے پتا ہے کہ نواز شریف آپ یہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ آپ نے بنا دیا تو آپ خود پکڑے جائیں گے اس کے اندر. بجلی، آخری 2 باتیں. بجلی، میں بجلی کا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یا پختونخوا کی حکومت کو برا بھلا کہا جاتا ہے لوڈ شیڈنگ کے اوپر. لوڈ شیڈنگ تو ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. پختونخوا کو جو بجلی ملنی چاہیے سینٹر سے وہ ملتی نہیں ہے، اور جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ٹرانسفارمر چل جاتے ہیں، بجلی پوری نہیں آتی، وہ پختونخوا کی حکومت کا تو قصور نہیں ہے. اس لیے میں آج پرویز خٹک کی طرف سے اور ان کی گورنمنٹ کی طرف سے میں چیلنج کرتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ جتنی بھی بجلی کی جنریشن ہے اور ڈسٹریبیوشن ہے وہ پختونخوا کی حکومت کو دے دیں. ہم بجلی کی قیمت بھی کم کریں گے، چوری بھی کم کریں گے، لوڈ شیڈنگ بھی کم کریں گے. اور میں اب آخر میں کرپشن پہ پھر آتا ہوں. دیکھیں، جب ملک کا سربراہ کرپٹ ہوتا ہے ملک تباہ ہو جاتا ہے. وہ ملک تیسری دنیا بن جاتا ہے. نائجیریا جیسا ملک تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہے لیکن غربت ہے کیونکہ کرپشن ہے. ملیشیا، سنگاپور ہمارے سامنے کہاں سے کہاں چلے گئے کیونکہ ان کے لیڈر ایماندار تھے. لیڈر ایماندار تھے، انہوں نے اداروں کو مضبوط کیا. اداروں کو مضبوط کر کے قومیں اوپر جاتی ہیں. جب نواز شریف کرپشن کرتا ہے یہ اداروں کو تباہ کر کے کرپشن کرتا ہے. لہذا میں آج ملاکنڈ کے نوجوانوں اور لوگوں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ 3 تاریخ کو آپ نے میرے ساتھ لاہور نکلنا ہے، اور لاہور ہم نے جا کے نواز شریف سے ڈیمانڈ کرنا ہے کہ قوم کو حساب دو جو اربوں روپے کی آپ کی پراپرٹیز نکلی ہیں لندن میں اور ملک سے باہر.
ہمیں احساس دو، کیونکہ اگر ملک کا پرائم منسٹر کرپشن کرتا ہے وہ کسی کو نہیں روک سکتا. وہ دوسروں کو کیسے کہے گا کہ پاکستان کی میں پیسہ واپس لے کے آؤ جب اس کا اپنا پیسہ باہر پڑا؟ وہ کیسے کہے گا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرو جب اس کے اپنے بچے وہاں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں برطانیہ میں اور باہر؟ وہ کیسے ٹیکس کی چوری روکے گا جب وہ خود ٹیکس کی چوری کر رہا ہے؟ وہ اس ملک میں ہماری اخلاقیات تباہ کر رہا ہے. وہ کر کیا رہا ہے کہ اگر عمران خان کہتا ہے کہ نواز شریف تمہارا نام آ گیا ہے پینما کے اندر اربوں روپے کی آپ کی پراپرٹیز ہیں باہر انکشاف ہوا ہے جواب دو، تو وہ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی کرپٹ ہیں. وہ کہتا ہے آپ بھی کرپٹ ہیں. میں کہتا ہوں میاں صاحب میرا اور اپنا اکٹھا احتساب کرو، میں تیار ہوں، میرا بھی احتساب کرو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہم نے اسمبلی میں ٹی او آرز بنائے ہیں کیوں ڈر رہے ہیں ان سے؟ آپ میرا بھی احتساب کرو ان کے اندر. میرا تو نہیں نام آیا پینما میں پھر بھی تیار ہوں، میرا اور اپنا اکٹھا احتساب کرو. اگر آپ نے چوری نہیں کی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تو نہیں ڈر رہا، میرا تو کرو احتساب. اس لیے ہم 3 تاریخ کو لاہور جائیں گے، ہم سب کو وہاں اکٹھا کریں گے اور پاکستان کے اداروں کو کہیں گے کہ ہمیں انصاف چاہیے. نیب کو کہیں گے، الیکشن کمیشن کو کہیں گے، ایف بی آر کو کہیں گے، اور ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے سپریم کورٹ بھی جائیں گے. جو بھی ہو جائے نواز شریف جب تک آپ ہمیں جواب نہیں دیں گے، عمران خان، تحریک انصاف اور پاکستان کے لوگ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم بھول جائیں گے. ہم بھولیں گے نہیں. ہم آپ سے جواب بھی لیں گے، اور جو آپ نے اربوں روپیہ اس ملک کا لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں وہ بھی ملک میں واپس لے کے آئیں گے. تو آخر میں آپ سب کا پھر سے، میرے ملاکنڈ کے نوجوان، میرے آئی ایس ایف کے ٹائیگرز، میرے بزرگوں، میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پرویز خٹک آپ کو اور آپ کی گورنمنٹ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے ایک موٹر وے بنایا ہے جو انشاءاللہ یہاں کے لوگوں کی زندگی بدل دے گا. شکریہ.